अस्सलाम वालेकुम सबको हमारी तरफ से, और दुदाना आपको भी मेरी तरफ से सलाम। और मैं अपने जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगी कि दुर्दाना और मैंने एक प्लान किया है, एक मंसूबा है हमारा, और कैसे कामयाब रहेगा वो आप पे डिपेंड है कि हम एक वीडियो हफ्ते में एक किया करेंगे जिसमें हम आपको अपनी बात बताएंगे और आप हमारे साथ जब जुट जाएंगे और आपकी बात भी हम करेंगे और आपसे कुछ बातें भी सुनेंगे। लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मैं चाह रही थी कि सबसे पहले, क्योंकि हम दोनों की एक इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सीरियल्स में, बहुत सारे सीरियल्स मुख्तलिफ़ मुल्कों के हम देखते हैं, जैसे टर्किश सीरियल है, इंडियन सीरियल्स हैं और भी बहुत ज़बानों में जो आते हैं। लेकिन ख़ास तौर से मैंने यहाँ वेस्ट में देखा कि पाकिस्तानी सीरियल्स आज बहुत मकबूल हो रहे हैं और काफ़ी उन पे लिखा जाता है और बात की जाती है। तो मैंने कहा मैं दुर्दाना से इस पे बात करूं कुछ अपनी जानकारी के लिए, और आपको भी कुछ जानकारी दूंगी, क्योंकि दुर्दाना का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और यूके में रहती है, लेकिन काफ़ी जुड़ी हुई हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से, और पहले बीबीसी के साथ जुड़ी थी। हम दोनों वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलिए मौका गनीमत है कि आज हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं, तो इस पे हम बात करें। दुर्दाना, मैं पहले ये जानना चाह रही थी आपसे कि जो ये सीरियल्स आ रहे हैं, मैंने भी बहुत पहले भी देखे हैं लेकिन अब मुझे याद भी नहीं। तो ओल्ड सीरियल्स जो हम देखा करते थे और जिसमें ख़ास तौर से वो फ्यूडलिज्म का एक वो जो छाप थी बहुत गहरी, तो आज नए सीरियल्स आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सीरियल्स। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई चेंज आपको नज़र आ रहा है कि उन सीरियल्स में जो आपने देखे थे बचपन में और जो आज आप देख रही हैं? नईमा, बड़ा अच्छा आपने ये ख्याल जाहिर किया, और हम तो बहुत पहले से हम दोनों सोच रहे थे कि हम इस तरह की बात करेंगे, लेकिन चूंकि आजकल हम ड्रामे पे अक्सर आपस में बात करते रहते हैं, तो अच्छा मौजू चुना है। और ये कि सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी ड्रामा, इत्तेफाक तो नहीं कहूँगी लेकिन यकीनी तौर पर बरसों से बहुत ज़्यादा सराहा जाता है उन्हें। और जब फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने बचपन की बात करती हूँ, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी और पीटीवी यानी पाकिस्तान टेलीविज़न जो था, उसी पर ही सब कुछ हम लोग देखते थे। 6 से 9 बजे तक की ट्रांसमिशन होती थी। कुछ कुछ मुबहम सा जो जहन में रह जाता है, बातें याद रह जाती हैं कि बहुत सारी जूते और चप्पलें बरामदे में रखे हुए हैं घर के बाहर, क्योंकि बहुत कम लोगों के यहाँ टेलीविज़न था उस ज़माने में था। तो बस ग्लूड होके, जैसे होता है ना कि आप चिपक जाते हैं स्क्रीन के साथ, उस तरह से देखा करते थे। और लिखने वाले आज भी बहुत कमाल के हैं, उस ज़माने में शौकत सिद्दीकी जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप, एक नाम है खुदा की बस्ती, एक ड्रामा चला था, और उसको मैं बाद में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पुरानी चीज़ें देखें वापस जा के पलट के। खुदा की बस्ती में जैसे ये था कि स्लम्स में पाकिस्तान के जो कच्ची आबादियां हैं, उसमें किस तरह की गुर्बत है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की कहानियां हैं। तो उससे ये हुआ कि आप जो हैं वो मुआशरे के साथ उसका अक्स जो था वो दिखाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानियों ने शुरू की। और एक और अच्छी बात उसमें ये आई कि ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ एक ही इलाके की उसमें ज़बान बोली जा रही है या एक ही इलाके का इंसान दिखाया जा रहा है। उन्होंने उस वक्त 5 सूबे थे, फ़र्ज़ कीजिए 5 सूबों की जो है मुख्तलिफ जो रवायात हैं वो लेके, ज़बानें हैं, रस्में हैं उनकी, मगर उसको एक फोकल पॉइंट पे लेकर आए। तो ये उनकी एक बड़ी, जो मैं समझती हूँ कि उनकी जो कामयाबी थी। उस ज़माने के समंदर जैसा ड्रामा, या जैसे वारिस ड्रामा था, जो ट्रैफिक जैम्स हो जाते थे सड़कों पर, मैंने ख़ुद ये चीज़ें देखी हैं। तो इस्लाम अमजद जैसे लिखने वाले, मतलब लिखने वाले तो बेइंतहा हैं। एक चीज़ मैंने जो महसूस की, वो ये है कि देखिए हमारे माशरे में, चूँकि पाकिस्तानी माशरा तो कोई ऐसा डिफरेंट तो नहीं है जो इंडिया में है। हमने अक्सर देखा है कि हमारे माशरे की जो सास बहू की कहानियाँ हैं वो हमेशा से चलती रही हैं, और ख़ुसूसन जो फोकस जो सीरियल्स का, ड्रामा का, फिल्म का बहुत ज़्यादा उस पर होता था।
لیکن جو میں نے پہلے دیکھے تھے، جیسے ہم انڈیا میں بھی دیکھتے تھے کہ اس طرح کے مطلب آپ صرف کنفائن کرتے تھے. جو سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے وہ آپ کا ان لاز، مائکا، یہ سارا جو تھا، اور جو وائلنس ہوتا تھا بیکاز آف بینگ اے ویمن. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستانی سیریلز میں ماڈرن جو سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں، جیسے آج ہم ریپ پہ بات کر رہے ہیں، بالکل. آج ہم ریپ لاز کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور آپ اس سیریل میں جس طرح سے اس کو لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت ہے. اسی طرح سے آپ ایسے سیریلز جہاں پہ انڈر ایج شادیاں، یا اگر وائلنس ہے تو وائلنس ایک طرف سے نہیں ہوتا، دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے. ہم ایک ہی جینڈر کو جب ہم مظلوم دکھاتے ہیں تو دوسرا ہمیں ایک مانسٹر لگتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سے سوسائٹی جو چینج ہے سوسائٹی میں، جو ایک طرح سے ایک ریفارمیشن جو ہو رہی ہے، وہ سیریلز تھرو بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور وہ سوسائٹی کا جو عکس اس وقت ہے وہ آپ سیریلز کے تھرو دیکھتے ہیں. دیکھیے نعیمہ، آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ جیسے فرض کیجئے کہ ایک ڈرامہ آیا تھا ڈر سی جاتی ہے صلا، بہت ہی خوبصورت پروڈکشن اس کی تھی. لیکن دیکھیے گھروں میں، عام گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں زمانہ بھر سے. مگر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ، خاندان والے، اور خاص طور پہ گھروں میں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے ہی گھر کے لوگ جو ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کا شکار بنتے ہیں، نشانہ. تو اس پر رکھ کے جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں وہ وہی بات کے، تو اس طرح کی چیزیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں اندر ہو رہی ہیں ان کو لا کے باہر دکھا رہے ہیں. اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ تو رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کرے سمجھے کہ ماؤں کو، خاص طور پہ والدین کو، چھوٹے بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ایون پتہ چلے کہ یہ چیزیں، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے، پہلے پرابلمز دکھاتے تھے، اب ان کے سولوشنز دکھاتے ہیں. سولوشنز پہ کی طرف جب یہ آ گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں معاشرے کے لیے بہت خوشایند بات ہے. اور جیسے آپ نے کیس 9 ڈرامے کا ذکر کیا جس پہ آج، اس پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ کھل کے سامنے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے اگر کھل کے سامنے بات نہیں کریں گے تو معاشرے کی جو سو کال غلاظتیں ہیں وہ کس طرح سامنے آئیں گی، ان سے ڈیل کیسے کیا جائے گا. سیریلز میں خاص طور سے ہم نے سوپس میں دیکھا تھا کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ سلوشن دیتے. لیکن ایسے پرابلمز کا سلوشن دینا کہ جو آپ کے معاشرے میں جو فاربڈن سبجیکٹس تھے، جیسے شجر ممنوعہ کہتے ہیں نا، کہ آپ ان پہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن پہلے آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے پہلے بات کی، اس کے بعد آپ نے جو سلوشن بھی دیا. حالانکہ آپ نے within the boundaries of your religion, culture، وہ سارا دیکھ کے، لیکن پھر آپ بات نہیں کر سکتے. جیسے طلاق، آپ نے سوسائٹی میں بتایا کہ نہیں، ہمارے مذہب میں طلاق ہے، جو پہلے ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس طرح جب یہ سلوشنز آئے، ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ریئیکشن بھی آ رہا ہے، کرٹیسزم آ رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہیں ماں، وقت کے ساتھ ساتھ دھارے بدلتے ہیں اور فوراً اوور نائٹ کوئی چیز نہیں بدلتی. معاشرے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے ہم سمجھیں کہ اس کا سلوشن آج نکل آئے گا، ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب تک، اور یہی وہ لکھنے والے ہیں ایسے ہی دور میں جہاں ایسی خرابیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، اسی وقت جو ہے وہ اس طرح کے لکھنے والے ڈائریکٹرز، ایون آرٹسٹ جو ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو معاشرے میں سرایت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ پیغام پہنچ رہے ہیں. تو ایک چیز میں نے محسوس کی جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ ہم ہمیشہ عورت کو مظلوم دکھاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اپنے سیریلز ہو، اپنی فلمیں ہوں، ہم نے ہمیشہ اپنی عورت کو مظلوم دکھایا ہے. وہ پس رہی ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، اتنی لمبی کہانی ہے مین ڈومینیٹڈ سوسائٹیز کی. لیکن میں نے آج محسوس کیا کہ جیسے تم میرے پاس ہو، میرے پاس تم ہو، خلیل الرحمن قمر کا جو لکھا ہوا ہے، اتنا خوبصورت. پہلی بار میں نے محسوس کیا، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا عورتیں بھی
ایسا ذہن رکھتی ہیں اور ایسی کانسپریسیز کا شکار ہو سکتی ہیں اور خود کر سکتی ہیں ایسی کانسپریسی. اس سیریل نے مجھے جھنجھوڑ دیا, یقیناً میں آپ سے کہہ رہی ہوں, مجھے جھنجھوڑ دیا کہ کیا خلیل الرحمان ایسا سیریل لکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ اس جو مین کریکٹر ہے وہ عورت, اس کے ذہن میں وہ اندر جا کے اس کا پورا ایکس رے کر کے پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کیسے سوچ رہی ہے, کیسے پلان بناتی ہے اور کیسے آگے چلتی ہے, اور پھر اس سرجری کر کے لوگوں تک پہنچانا بہت کمال کا کام. ایسا صرف خلیل الرحمان کر سکتے ہیں. تو ایسا میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی مظلوم ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن آپ جس طرح سے ایک ہی چیز کو پورٹری کر رہے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا, ایک سٹیج آتا ہے کہ اٹس ٹو مچ ٹو ٹیک ان ناؤ, بٹ انف دس انف. لیکن آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں بالکل بجائے مطلب 80 کی دہائی میں آپ کو حسینہ معین جو ہیں وہ لے کر آئی تھیں عورت کو دبنگ دکھانے والی. انکہی ڈرامہ دیکھ لیجیے. انکہی میں جو ہے وہ ایک عورت ہے جو غریب گھرانے سے نکلتی ہے, اس کے خواب جو ہے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, اور وہ جا کے ایک دفتر میں کام کرنے لگتی ہے. اسی میں سے جاوید شیخ جو ہیں, یہ بڑے اداکار جو ہیں آج وہ نکلے تھے. تو یہ سوچ جو ہے حسینہ معین جیسے لوگ جو ہیں وہ لے کر سامنے بہت پہلے آ چکے تھے, لیکن اب ٹرانسفارم ہو کے آئے. خلیل الرحمان نے تو اس کے 10 قدم آگے چل کے کام کیا, حالانکہ اس ڈرامے پہ بے انتہا لعنت ملامت ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کیا عورت کو, اور ایک لفظ تھا کہ گھٹیا کیوں کہا گیا, ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ تو پھر ان کو بیچاروں کو کئی دفعہ کرنا پڑا, وضاحت کرنی پڑی. تو یہ چیزیں ہیں. اور اب جس طرح سے اس میں جو آج کا ڈرامہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو اگر کمتر دکھانے والی بات تھی, آج وہ دبنگ ہو کے سامنے آ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کا فیوڈل نظام جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, زمانہ جیسے بھی ہو رہا ہے اس کو بھی کس طرح سے نکال کے ڈراماز میں لے کر آیا کہ اندر ہی اندر جو ان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے چھوٹے طبقے کے, لیکن اندر سے آپ وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اگر آپ فیوڈل سسٹم کی بات کر رہی ہیں, آپ کے انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں وہ سارا کچھ آ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ فیوڈل سسٹم میں بھی اب لڑکیاں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. بالکل, اب وہ بھی بات کر سکتی ہیں, اور ایسا ہو رہا ہے, وہ بھی اس نظام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی بڑے پیمانے پر ہمیں چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ جا کر اس پر گفتگو ہو, بات کی جائے. اور آج لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات, پہلے ہی پروگرام کر رہے ہیں, ڈراموں پہ بات کر رہے ہیں. جی, اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں اب جو سیریلز بنتے ہیں اس وقت, کیا وہ اسی طرح سے اتنے مقبول ہیں جتنے پورے سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں دیکھ رہی ہوں بہت مقبول ہیں. کشمیر میں تو خاص طور سے میں نے ایل او سیز ایریاز میں جا کے دیکھا, مجھے تو لوگ وہیں سے سٹوریز بتا رہی تھی پھر ہر ایک سیریل کی, اور ہر کون کس کا رشتہ دار ہے, کون ایکٹر کس کی بیوی ہے, یہ ساری چیزیں. اور اتنے سارے مقبول ہیں وہاں پہ سیریل, اور شام کو جیسے لگتا ہے کہ کرفیو لگ گیا کیونکہ سیریل آنے والا ہے. تو پاکستان میں کیسا ہے؟ پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ یہ آرٹسٹ وغیرہ تو وہاں بازاروں میں لوگوں کو مل جاتے ہیں, اور فرض کیجئے میری اپنی سگی بہن ہے, جو ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو پورا مجمع ان کے آس پاس جو ہے وہ گلرانہ جو کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, ان کو ماشاءاللہ بہت عمدہ اداکارہ ہیں, اور وہ ہوتے ہیں, ہم لوگ کھڑے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ہر شخص آ کے. تو اس طرح وہاں اداکار چونکہ, بلکہ یوں کہیے کہ میں دلی ایئرپورٹ پہ جب جانے لگی تو میں نے دیکھا حماد خان کا اس قدر وہاں سے چھت سے لے کے زمین تک ان کا پوسٹر لگا ہوا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں کم سے کم اس وجہ سے سرحدیں جو ہیں وہ مٹ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے پہناوے کو جانتے ہیں. لوگ وہاں پاکستان کے ایک تو ڈرامہ میں یہ بھی ہے کہ کپڑے جس طرح سے پہنے جاتے ہیں وہ لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوشایند بات ہے. چلے, بہت بہت شکریہ دلدانہ کہ اس پہ تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہم اپنے سامعین کو بور نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سیریل کے انتظار میں ہوں, بہت سارے سیریلز آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس بات چیت کو قائم رکھیں گے اور آپ سے ملتے رہیں گے. اور ہمیں بھی آپ بتائیے کہ آپ کون سے سیریل سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ بہت سارے سیریلز ابھی اور بھی آتے ہوں گے. انڈیا میں بھی بہت زیادہ چینلز بھی ہیں,
تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم سیریل تو دیکھتے ہیں، پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، سلوشن بھی ہوتا ہے، تو کیا ہم پھر اپنی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.